अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने नोटिस बोर्ड से पढ़ा ही होगा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका मौजू है कुरान के साथ हमारा क्या सलूक है। तो ये मौजू चुनने की कुछ वजूहात हैं कि वाकई जैसे कि लास्ट लेक्चर जब हमारा तौबा का लेक्चर था जिसमें ये कहा गया था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस किसी ने भी इसको थामा यानी कि कुरान पाक को मजबूती से थामा तो अल्लाह तबारक व ताला उनको क्या करते हैं, उनके दर्जात को बुलंद करते हैं, उनको इसी दुनिया के अंदर बुलंदी अता करते हैं। लिहाजा वक्त की नज़ाकत को देखकर, वक्त की ज़रूरियात को देखकर मैंने ये ज़रूरी समझा कि ज़रा हम गौर करें, अपने आप को देखें, हम इस बात पर थोड़ा सा तदब्बुर करें कि हमारा कुरान पाक के साथ रिश्ता कैसा है, हम कुरान पाक के साथ कितनी बॉन्डिंग में हैं, हम कितने क्लोज हैं कुरान पाक के साथ। इससे पहले कि मौजू की शुरुआत हो जाए, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक अपने दिल में ये नीयत कर ले कि आज के इस लेक्चर में मुझे अपने आप को पहचानना है कि वाकई मैं कुरान पाक से कितना दूर हूँ या मैं कुरान पाक के कितने क्लोज हूँ। अगर ऐसा लगता है कि मैं कुरान पाक से दूर हूँ, मेरा रिश्ता कुरान पाक के साथ मजबूत नहीं है, तो ज़रूरत है कि हम ये लेक्चर सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला अपनी इस ज़िंदगी का एक नया आगाज़ करें। अपनी इस ज़िंदगी को हम कुरान पाक के करीब तरीन ले जाने की कोशिश करें। तो इस मौजू का आगाज़ मैं सूरे यूनिस की इस आयत से शुरू करती हूँ जिसमें अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इससे पहले कि इन आयात का मैं आपके सामने तर्जुमा करूं, कुछ चीज़ें जो कि हमारे लिए नोट डाउन करना ज़रूरी हैं, अगर मुमकिन हो तो आप इनको लिख लें कि कुरान पाक के हम पर जो हकूक़ हैं, कुरान पाक का जो हम पर हक है, वो क्या क्या हक है, कौन कौन सा ऐसा हक है जो हमें हर हाल में अदा करना है, और अगर हम अदा ना करेंगे तो वाकई कहीं ना कहीं हम ईमान के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जो कि ईमान का तकाजा है। तो कुरान पाक के जो हकूक़ हैं, ये डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाहि अलैह की एक किताब है जिसमें उन्होंने कुरान पाक के इन हकूक़ के बारे में तज़किरा किया है, और वो फरमाते हैं कि कुरान पाक के हम पर 5 हकूक़ हैं। 5 ऐसे हकूक़ हैं कुरान पाक के हम पर कि अगर हम इनकी अदायगी ना कर पाए तो समझ लेना है कि हमारा जो रिश्ता है वो कुरान पाक के साथ वैसा नहीं है जैसा कि कुरान पाक के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। तो सबसे पहला हक जो कुरान पाक का हम पर है वो है कुरान को मानना जैसे कि मानने का हक है। पहले आप सिर्फ नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम एक एक करके इसको हम समझेंगे। पहला हक जो है वो है कुरान को मानना जैसे कि मानने का हक है, और दूसरा है कुरान को पढ़ना जैसे कि पढ़ने का हक है, और तीसरा जो है वो है कुरान पाक को समझना जैसा कि समझने का हक है, और फोर्थ वन इज कुरान पाक पर अमल करना जैसे कि अमल करने का हक है, और आखिरी जो है वो है कुरान पाक की तबलीग करना, कुरान पाक को पहुंचाना, कुरान पाक को फैलाना जैसे कि इसके फैलाने का हक है। तो रही बात जहां तक सबसे पहले हक की, वो है कुरान पाक पर ईमान रखना, कुरान पाक को मानना जैसे कि मानने का हक है। जहां तक मानने का ताल्लुक है, मानना कहीं ना कहीं हमारे दिल के साथ ताल्लुक रखता है। यकीन का ताल्लुक किसके साथ होता है? दिल के साथ होता है। तो इस्तिलाही लफ्ज में हम इसे ईमान कहते हैं।
یعنی کہ قرآن پاک پر کیا لانا؟ ایمان لانا۔ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کیا واقعی میں قرآن پاک پر ایمان لاتی ہوں یا نہیں؟ تو ہمیں اس کی گہرائی میں جا کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جیسے کہ قرآن پاک، ایمان کا تعلق جہاں تک ہے وہ ہے پہلا اقرار باللسان، زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل شدہ قرآن ہے، نازل شدہ کلام ہے، جو کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور جہاں تک زبانی اقرار کا تعلق ہے اس سے اسلام کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ اور ایمان کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا تقاضا ہے تصدیق بالقلب، دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ ہاں واقعی مجھے یقین ہے کہ یہ کلام کسی اور کا نہیں بلکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ کی پہلی ہی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم زبان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں واقعی قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہم دل سے یہ بات مانتے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں وہ کسی انسان کے نہیں، وہ کسی بشر کے نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہیں۔ اور جب تک ہمیں یقین قلب پیدا نہ ہو جائے، جب تک نہ ہم دل سے اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایک حکم جو ہے اس پر کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے، قرآن پاک کی کسی بھی آیت پر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تو ہوگا کیا کہ باقی جتنے بھی حقوق ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے ان پر عمل کرنا۔ لہذا جہاں تک پہلا حق ہے قرآن کو ماننا، جس کہ ماننے کا حق ہے، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے، دل سے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ رحمان کی سب سے بڑی رحمانیت کا ایک ہمارے سامنے ایک ذریعہ ہے۔ قرآن پاک سب سے عظیم نعمت ہے، تمام نعمتوں میں سے جو عظیم نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجی ہوئی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت جو تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ یا ایھا الناس، سب سے پہلی چیز اگر ہم غور و فکر کریں، یہاں مخاطب کون ہے؟ یہاں مخاطب الناس ہیں، یہاں مخاطب لوگ ہیں، یہاں مخاطب مومنین نہیں ہیں، یہاں مخاطب مسلمون نہیں ہیں، یہاں مخاطب کون ہے؟ ہر ایک انسان، ہر ایک انڈیویجول، ہر ایک انڈیویجول سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا آئی ہوئی ہے؟ موعظۃ، نصیحت۔ قرآن پاک کا کیا نام دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر؟ کہ تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصیحت بھیجی ہے، یہ کمپلیٹ نصیحت ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ ہے تمہاری زندگی گزارنے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو کہ بہت خوبصورت کلام ہے اس کا اگلا، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، لما فی الصدور، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر روگ ہے، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر کوئی زخم ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی طریقے سے تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تمہارا دل کسی بھی چیز سے کسی چیز کا کوئی روگ لگا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ دلوں کے روگ کی کیا ہے؟ دوا ہے، یہ دلوں کے درد کی کیا ہے؟ دوا ہے۔ تم ادھر ادھر تو بھٹکتے ہو، تم یہاں سے وہاں سے اپنا علم حاصل کرتے ہو، تم یہاں سے وہاں سے اپنے ان پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے لگتے ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمہاری ہر درد کی دوا رکھی ہوئی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَہُدًى، یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی قرآن پاک کو کہا کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، دیٹ مینز اس کتاب کے بغیر کوئی بھی چیز ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔
اس کتاب کے بغیر کوئی بھی سامان ہمارے لیے ہدایت فراہم نہیں کر سکتی ہے سوائے کہ اس کے قرآن پاک کے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے ایک آپ سمجھ لیجئے کہ کرائٹیریا رکھا جاتا ہے کہ یہ رحمت ہے کن کے لیے، یہ مومنین کے لیے ہے۔ جبکہ پہلا جو خطاب سٹارٹ ہوا ہے یہ ناس سے سٹارٹ ہوا ہے، اور ایٹ دا اینڈ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے، ان کے اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے اس قرآن پاک میں نصیحت ہے، اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے اس قرآن پاک میں دوا ہے، اور اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے اس قرآن پاک میں کیا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل ہے ہم پر، کیا ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم اس بات پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت کا سامان بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک رحمت کا سامان بھیجا ہوا ہے جس کے برابر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ جو کہ بہت خوبصورت ترین جملہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس تمام سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ عربک گرامر کے اکارڈنگلی آپ انگلش گرامر جانتے ہوں گے کہ آپ نے پازیٹیو ڈگری، اسی طرح سے کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری پڑھی ہوگی۔ جب ہم کمپیریٹیو ڈگری پڑھتے ہیں تو ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، اور جب ہم سپرلیٹیو ڈگری پڑھتے ہیں تو اس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو قاعدہ یہاں پر آیا ہے وہ کمپیریٹیو ڈگری کا قاعدہ آیا ہوا ہے۔ کیا آیا ہے، خیر من، جب من کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کمپیریٹیو ڈگری میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس تمام چیزوں سے بہتر ہے، یہ اس تمام دولت سے بہتر ہے جو تم دنیا کے اندر جمع کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا درجہ تمام چیزوں سے اوپر کر دیا ہے، تمام چیزوں سے بلند ترین درجہ اس قرآن پاک کو دیا ہے کہ تم یہ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم جو دنیا علوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم جو فلاں چیز کو جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اس تمام سے بہتر ہے، یہ اس تمام سے افضل ترین ہے جو تم کیا کرتے ہو، جمع کرتے ہو۔ اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم ان میں سے ہو جن پر اللہ تبارک جن کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت عطا کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہم شکرانے ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، تو ہمارے لیے سب سے عظیم ترین نعمت ہے کہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کرتے جو کہ ہمیں نام کے مسلمان ہونے سے عطا ہوئی ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں سے بہترین چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھیں گے، اپنے آپ پر غور کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ واقعی ہماری پریورٹیز کیا ہوتی ہیں، ہماری جو پریورٹیز ہوتی ہیں، ہم دنیا کو پرائر رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایگزام ہوتا ہے، ہمارا اسی طریقے سے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے، کوئی کالج کا ایگزام ہوتا ہے، ہم کس طریقے سے رات دن محنت کرتے ہیں، ہم کس طریقے سے آگے بڑھ کر وقت نکالتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں گے، کیا ہم قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے کوئی وقت نکالتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کبھی وقت نکالا؟ تو اسی چیز کے لیے کلاس ہے، اسی چیز کے لیے آج کا لیکچر ہے کہ یہ کلاس اینڈ ہونے سے پہلے ہی ہمیں احساس ہو اس بات کا کہ نہیں، ہمارا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، میں تو وہ حقوق ادا ہی نہیں کرتی جو حقوق مجھے قرآن پاک کے ادا کرنے چاہیے۔ تو لہٰذا جہاں تک پہلا حق ہے قرآن کو ماننا، جیسے کہ ماننے کا حق ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر صرف اس ایک آیت پر غور کیا جائے، اس ایک آیت پر تدبر کیا جائے، وہ آیت چیخ چیخ کر کہتی ہے، وہ آیت اعلان کر کے کہتی ہے کہ اس کلام میں کوئی بھی شک نہیں ہے،
اور جب اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر کیوں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں؟ جب اس کلام میں کوئی بھی شک نہیں ہے تو کیوں ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جو بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے نازل کیے ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ ہمیں کیوں مشکل ہو جاتا ہے دین اسلام پر چلنا؟ ہمیں کیوں مشکل ہو جاتا ہے دین اسلام کے احکامات کو پورا کرنا؟ تو کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے یہ تو نہیں کہتے کہ اس قرآن پاک میں شک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر وہ یقین نہیں ہے جو یقین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک پر ہونا چاہیے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم سب سے پہلے کوشش کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر اتنا مضبوط یقین پیدا ہو جائے کہ ایک طرف سے دنیاوی حکم ہو اور دوسری طرف سے میرے اللہ کا حکم ہو، اور ہمیں اتنا یقین ہو اللہ کے اس کلام پہ کہ ہمیں دوڑ کر بڑھنا چاہیے کہ نہیں، مجھے آنکھیں بند کر کے منو ان بلائنڈلی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ میرے لیے کوئی نقصان بن کر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، یہ تمہارے لیے ایک فضل ہے، یہ رحمان کے رحمانیت کا ایک مظہرہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں ہمارے سامنے لایا ہے۔ تو قرآن پاک کا جو دوسرا حق ہے وہ ہے قرآن پاک کو پڑھنا، جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ جہاں تک قرآن پاک کو پڑھنے کی بات ہے تو جیسے کہ سورہ مزمل کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے حق میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے علم تجوید۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم موجودہ معاشرے میں بھی دیکھیں گے، کسی بچے کو انگلش، خصوصاً انگلش لینگویج کے لیے والدین جو ہے وہ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہتر سے بہتر انگلش بولے، ہمارا بچہ بہتر سے بہتر انگلش سمجھے۔ اسے کیا کرتے ہیں؟ بڑی سی بڑی رقم دلا کے انگلش انسٹیٹیوٹس میں اس کو ایڈمیشن دلا کے اسپیکنگ کورس کرا کے اسے کیا کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا بچہ انگلش بول پانا چاہیے۔ لیکن ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کریں، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس تمام سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، کیا ہم میں سے آج تک کسی نے بھی کوشش کی؟ کیا ہم میں سے کسی کے اندر آج تک یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ذرا میں بھی دیکھوں مجھے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کون سے اصول سمجھنے ہیں، قرآن پاک کو بہتر ترین انداز میں پڑھنے کے لیے مجھے کیا کیا علم ہونا چاہیے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ایسے ہیں جو اس چیز کی طرف کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہر گھر کے اندر انگریزی کا بول بالا ہے، ہر گھر کے اندر انگلش سپیکنگ کی جو ہے ایک طریقے سے کمپٹیشن ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے انگریزی لفظ سکھائے جاتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اسے، یہ غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ غلط ہے، میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ ہماری پریورٹی کیا ہے۔ ہم نے پریورٹی اس دنیا کو دی ہے، ہمارے لیے پریورٹی ہم نے پریورٹی اگر اس قرآن پاک کو دی ہوتی، آج 20 سال 25 سال 30 سال کی لڑکی کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ علم تجوید کا کوئی بھی علم اس کے پاس نہیں ہوتا، اس سے پتہ ہی نہیں کہ قوف کیسے ادا کرنا ہے اور کاف کیسے ادا کرنا ہے، اس سے پتہ ہی نہیں کہ ہا کیسے ادا کرنا ہے اور ہا کیسے ادا کرنا ہے، اس سے پتہ ہی نہیں کہ تا اور تا میں کیا ڈیفرنس ہے۔ اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ علم تجوید جس نے یہاں پر پڑھی ہوئی ہے، جو بھی جامعۃ البنات کے یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں، اور جامعۃ البنات کے علاوہ بھی اس کلاس میں بہت ساری بچیاں ہیں، یہ بات ان کے لیے میں ضروری کہنا سمجھتی ہوں کہ علم تجوید کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی علم کے سیکھنے سے ہی ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھ پائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک حرف غلط پڑھنے سے کس طریقے سے پوری آیت کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، کہیں پر لہن جلی اور کہیں پر لہن خفی ہو جاتی ہے، کہیں پر ہم بڑی غلطی کرتے ہیں تو کہیں پر چھوٹی غلطی ہو جاتی، کہیں کفر بھی ہو جاتا ہے، کہیں شرک بھی ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی بہتر ترین تلاوت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم تجوید سیکھیں۔
آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ نہیں، ہم علم تجوید جو ہے وہ ضرور کسی نہ کسی کہیں سے کہیں نہ کہیں کسی لڑکی سے سیکھ لیں، جو بھی کہیں مدرسے سے پڑھی ہوئی لڑکی ہوگی، لیکن یہ غلط بات ہے۔ ہمارے پاس فون ہے، آپ اپنا یوٹیوب کھولیں، آپ گوگل کھولیں، آپ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں لیکچرز پڑے ہوئے ہیں جہاں پر علم تجوید کو سکھایا جاتا ہے۔ تو جہاں تک قرآن پاک کو پڑھنے کا تعلق ہے، پوائنٹ نمبر 1 جو ہے وہ ہے علم تجوید، اور پوائنٹ نمبر 2 جو کہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے عربی زبان۔ زبان کا جہاں تک تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عربی زبان سیکھنے کے لیے کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ میں اگر آپ کو تھوڑی سی پریزنٹ سچویشن بتاؤں، میں اس وقت ایز کانٹریکٹ لیکچرر ایک یہاں کالج میں کام کر رہی ہوں، وہاں پر عربک سبجیکٹ ہے، اور میں جانتی ہوں کہ کس طریقے سے بچوں کو موٹیویٹ کر کر کے بچوں کو یہ کہنا پڑتا ہے، مسلم بچوں کو، کہ آپ عربی زبان کو لو، آپ عربک سبجیکٹ کو لو، اس سبجیکٹ کے لینے سے آپ قرآن پاک کو سمجھ پائیں گے۔ لیکن نہیں، وہاں سے جواب ملتا ہے کہ ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے، جبکہ ہم بچپن سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، جبکہ ہم بچپن سے ہمارا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان لڑکیوں سے سننے کو ملتا ہے کہ سننے میں آیا ہے عربی زبان ٹف ہے، تو انگلش کون سی آسان ہے؟ اگر آپ کے لیے عربی زبان ٹف ہے تو انگلش کون سی آسان ہے؟ انگلش زبان سے آسان ترین زبان عربی زبان ہے، بس اس کا گرامر سیکھنا ہے، تھوڑی سی محنت لگانی ہے، تھوڑے سے ایفرٹس لگانے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ آپ کسی بھی ترجمے پہ ڈیپینڈ نہیں رہیں گے، آپ کسی مترجم کی آنکھ سے قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کو سمجھیں گے، یہ کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا یہ جو لیکچر ہے آپ صرف اس تک محدود نہ رکھیں کہ بس سننا ہے، عملی پوائنٹس جو آپ کو مل رہے ہیں، دیٹ از پوائنٹ نمبر 1 وہ علم تجوید ہے جو کہ ہر حال میں سیکھنا ہے، اور پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ ہے عربی زبان۔ عربی زبان اتنی آنی چاہیے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا پتا چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد ایک بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو کہ بغیر سمجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ثواب کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جرم بھی کرتے ہیں، ایک بہت بڑا گناہ بھی کماتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے، تھوڑا سا اپنے آپ پر غور کیجئے، کل قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے آپ کے پاس اپنا کلام بھیجا تھا، میرے کلام کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تو نے کتنی کوششیں کی؟ کیا ہم یہ جواب دیں گے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک انجینئر ہوں، میں تو فلاں سبجیکٹ کی ماسٹرز ہوں، میں فلاں سبجیکٹ میں آئی ایس ہوں، میں کے ایس ہوں؟ یہ دنیا حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر چاہے ہم دنیا میں کتنے زیادہ نمبر 1 کیوں نہ ہوں، لیکن قرآن پاک کی زبان ہمارے پاس نہیں تو ہم زیرو ہیں۔ لہذا جنہیں یہ موقع ملا ہے عربی زبان پڑھنے کا، چاہے پھر جامعۃ البنات کی سٹوڈنٹس ہوں، چاہے پھر باقی کالجز کی سٹوڈنٹس ہوں، کیونکہ بہت ساری کالج کی سٹوڈنٹس بھی اس کلاس میں ہیں جنہیں عربک سبجیکٹ ہے، اور جن کو نہیں ہے وہ اپنے آپ سے کہیں کہ واقعی میں تو دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہی ہوں، میں نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کیا کیا، میں نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کتنے ایفرٹس لگائے، میں نے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے میرے دل کے اندر کتنی تڑپ ہے، کیا میرا ارادہ ہے، کیا میری سمجھ میں کبھی آیا کہ میں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی میں قرآن پاک کی تلاوت تو کرتی ہوں بٹ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ لہذا میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے، اپنے دلوں کے اندر عربی زبان سیکھنے کی تڑپ پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر عربی زبان سیکھنے کے لیے قدم بڑھائیں، مت رہیں ڈیپینڈنٹ کہ آپ ٹرانسلیشن پڑھیں، آپ تفسیر پڑھیں، تب جا کر آپ ایک آیت کو سمجھ پائیں گے۔
مجھے لگتا ہے میکزیمم جو اس وقت کی جنریشن ہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ تو پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے کیا. میکزیمم جو جنریشن ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں، کئی سارے بچوں سے میں جب بات کرتی ہوں میں انہیں پوچھتی ہوں اہدنا الصراط المستقیم کا میننگ کیا ہے، کوئی بتا نہیں پاتا ہے. کالج کے اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہی ہوں. کتنی افسوس کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ میری نمازوں میں وہ جان نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ارے ہوگی کہاں سے جب ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں، ہم پڑھتے کیا ہیں. ہم رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کون سی باتیں کرتے ہیں، ہم اسے کیا مانگتے ہیں. تو یہ ایک افسوس کرنے کی بات ہے. لہذا کوشش کریں کہ آپ عربی زبان کو سیکھیں. اگر وقت ملا انشاءاللہ تعالی، اگر وقت نے اجازت دی اور اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہو تو ہم انشاءاللہ تعالی عربی زبان کی کلاسز بھی اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ کریں گے، اگر آپ لوگوں کا چاہنا ہوگا تو. اگر وقت نے اجازت دی انشاءاللہ تعالی. میرے مائنڈ میں ہے یہ، بٹ ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طریقے سے ہماری کلاسیں چلیں گی، نہ صرف ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے بعد بھی. تو انشاءاللہ تعالی یہ سٹیپ بھی ہم اٹھائیں گے، اسی پلیٹ فارم سے ہم عربی زبان کی کلاسز بھی سٹارٹ کریں گے. تو لہٰذا میں یہ بات آپ سے کہہ رہی تھی کہ عربی زبان کو سیکھنے کا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر تڑپ پیدا کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ ہم قرآن پاک سے ہدایت حاصل کر لیں گے، کیونکہ خالی تلاوت سے تو ثواب حاصل ہو سکتا ہے لیکن ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. خالی تلاوت سے ثواب تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن ہماری زندگی بدل نہیں سکتی. ہماری زندگی تب تبدیل ہوگی جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے، جب ہمیں پتا چلے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے کیا ہے. تو یہ رہا قرآن پاک کا دوسرا حق، وہ ہے قرآن پاک کو پڑھنا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو تیسرا حق ہے وہ ہے قرآن پاک کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. تو اگر میں تھوڑا سا آپ کا دھیان اس بات پر لے جاؤں، پہلا جو ہے وہ قرآن پاک کو ماننا جیسے کہ ماننے کا حق ہے. جب ہم مانیں گے تبھی جا کر سیکنڈ سٹیپ ہمارا کیا ہوگا، ہم تلاوت کی طرف آئیں گے. دیکھیں ہم سب اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، تبھی تو ہم تلاوت کرتے ہیں. لیکن تلاوت کی کمزوریاں دو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس میں سے ایک تو علم تجوید ہے اور دوسرا کیا ہے، وہ ہے عربی زبان کا سیکھنا. اور تیسرا حق جو ہے وہ ہے قرآن پاک کو سمجھنا جیسے کہ قرآن پاک کے سمجھنے کا حق ہے. تو اس میں بھی عربی زبان کی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں جب تک نہ عربی زبان آئے گی، جب تک نہ ہم عربی زبان کو سیکھیں گے، تب تک ہم قرآن پاک کی سمجھ کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو جو ہی ایک بار ہم قرآن پاک کی سمجھ حاصل ہو جائے، جو ہی ایک بار ہمیں قرآن پاک کی آیاتیں سمجھ آنے لگیں گی، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہماری زندگی میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ ہم تدبر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. ہم واقعی اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ آخر ہے کیا. اسی کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان. کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو سمندر میں موتی چاہیے، اگر کسی کو چاہیے کہ وہ سمندر سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے موتیوں کو، تو وہ سمندر کی اوپری سطح سے موتی حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غوطہ زن ہو جائے، وہ سمندر کے اندر ڈوب جائے، اتنا ڈوب جائے کہ وہ اس گہرائی سے ان موتیوں کو نکال سکے. تو اسی طریقے سے قرآن پاک ہے. تو قرآن پاک کی سمجھ تب تک ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک نہ ہم قرآن پاک پر تدبر حاصل کریں. ہم اتنا پڑھیں جتنے پر ہم غور و فکر کر پائیں، ہم اتنا پڑھیں جتنے پر ہم سوچ پائیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے وقت میں صحابہ جو نوجوان تھے وہ 10 آیات پڑھا کرتے تھے، اور 10 آیات
یاد کرتے تھے، اور یاد کرنے کے بعد ان 10 آیات کو سمجھتے تھے، اور سمجھنے کے بعد جب تک نہ ان پر کمپلیٹلی عمل کرتے تھے تب تک وہ نیکسٹ یاد نہیں کرتے تھے، تب تک وہ نیکسٹ حفظ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑھ چڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے، میں نہیں کہتی کہ ہمیں نہیں کرنی ہے، ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اگر تھوڑا سا ہم اپنی زندگی کا معمول بدل ڈالیں، یہ میری سوچ ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس سوچ سے ایگری کریں گے، وہ کیا ہے؟ اگر ہم صرف دن کی ایک آیت پڑھیں، صرف ایک آیت، الحمد للہ رب العالمین، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، جب تک کہ آپ عربی زبان کو سیکھ لیں تب تک یہ سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ زندگی میں کیسے تبدیلی آ جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم ایک رکوع، دو رکوع، دو پیجز، ایک ایک پارہ پڑھ لیں۔ تلاوت کا ثواب تو الگ ہے، لیکن میں بات کر رہی ہوں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ضروری کیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو اتنا پڑھیں جتنے کو ہم سمجھ سکیں پہلے، اور اس پر عمل کر پائیں۔ اگر دن کی ایک آیت کا معمول رکھیں گے، ہم دن کی ایک آیت اگر ہم رکھیں گے، سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، 365 آیات ہم ایک سال میں پڑھیں گے ہی نہیں بلکہ سمجھ پائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک ہے کیا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی زندگی پر تھوڑا سا غور کرے اور یہ دیکھے کہ میں کتنے کتنے سال کے ہم ہوں گے، کوئی 20 کا، کوئی 25 کا، کوئی 25 سے اوپر، کوئی 27 28، اتنی عمر ہم نے گزاری، اتنا عرصہ ہم نے گزارا، اتنے دن ہم نے گزارے، ذرا اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں کہ میں آج تک قرآن پاک کی کتنی آیات کو سمجھ پائی ہوں، تلاوت نہیں، مجھے کتنی آیات کا علم ہے، کتنی آیات کا میرے پاس نالج ہے۔ اور افسوس ہے کہ ہم سر جھکا ہی دیں گے، ہم سر اٹھا کے جواب نہیں دیں گے۔ تو آئیے ہم اپنی زندگی کا معمول چینج کریں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ سبھی یہ کوشش کریں گے کہ کل سے شروعات ہونی چاہیے۔ جو تلاوت کا آپ کا سلسلہ چل رہا تھا وہ چلنے دیجئے، لیکن جہاں تک سمجھ کی بات ہے کل سے آپ سٹارٹ کریں، بس دن کی ایک آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کمپلیٹ کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ البقرہ کو 8 سال میں مکمل کیا۔ انہیں سورہ بقرہ پڑھنے میں 8 ایئرس لگے۔ دیٹ مینز ان کا پڑھنا تلاوت نہیں تھا، ان کا پڑھنا کیا تھا؟ ان کا پڑھنا تھا سمجھنا، تدبر کرنا۔ اور انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ سٹیپ اٹھائیں گے، آپ دیکھ لینا کہ ہماری زندگی کے اندر واقعی تبدیلی آ جائے گی۔ پھر یہ آیت ہم پر مکمل ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے، وہ رحمتن اور رحمت ہے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ یہ ہر قدم پر ہمارے لیے رحمت کا باعث بن کر ثابت ہو جائے گا، ہر قدم پر ہمارے لیے رحمت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے دلوں کے اندر یہ ارادہ کریں گے کہ نہیں، آج تک جو ہوا سو ہو گیا، لیکن اب کے بعد میری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ دن کی ایک آیت، اور ایک آیت میں 10 منٹ لگیں گے، 10 سے زیادہ نہیں لگے گا۔ ہم کتنا وقت اپنا ضائع کرتے ہیں، کتنے لمحے اپنے ضائع کرتے ہیں اپنے فون کے پیچھے، یوٹیوبز کے پیچھے، انسٹاگرام کے پیچھے، فیس بک کے پیچھے، کتنا عرصہ ہمارا ضائع ہوتا ہے، کتنا کچھ ہم ضائع کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم قرآن پاک کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، جہاں تک قرآن پاک پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، جو کہ چوتھا عمل ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا نام۔ تو جہاں تک عمل کی بات آتی ہے تو عمل کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیجئے
جب میں اس بات پر بات کروں گی تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی ہمیں افسوس ہو جائے گا اپنے آپ پر. ہم کتنا دور ہیں اپنے اس کلام سے، ہم اللہ کی اس بابرکت کلام سے کتنا دور ہیں. جو تابعی تھے، تابعی ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ فرمائیں. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جواب دیتی ہیں، الستم تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ تو سراپا قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے وہ. یعنی کہ عمل کا کیا تعلق تھا قرآن پاک کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہر قدم پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو عملایا کرتے تھے. تو جہاں تک عمل کی بات ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو کہ ایک لرزہ دینے والی آیت ہے، خوف دلانے والی آیت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں، ہم دور نہیں ہیں اس آیت سے، ہم بھی اس میں آتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن پاک کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تم نماز تو پڑھتے ہو لیکن تم پردہ نہیں کرتے، حالانکہ نماز اور پردہ دونوں قرآن پاک کا حکم ہے. تم روزہ تو رکھتے ہو لیکن تم غیبت نہیں چھوڑتے، حالانکہ دونوں چیزیں قرآن پاک کے احکامات میں سے ہیں. تم حج تو کرتے ہو، تم عمرہ تو کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارا وہ معمول جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے تمہارے اندر، جو تمہارے اندر ہونا چاہیے. دیٹ مینز ہم بعض پر عمل کرتے ہیں اور بعض کو ہم کیا کرتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. انکار اگرچہ ہم زبان سے نہیں کرتے لیکن ہم عملی طور پر انکار کرتے ہیں. ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن سر پر دوپٹہ نہیں رکھتے. یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ تم بعض پر ایمان تو رکھتے ہو اور بعض کو تم چھوڑ دیتے ہو؟ آگے دیکھ لیجئے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کہ لرزا دینے والی آیت ہے، جو اس کا جواب ہے کس کا؟ جو لوگ بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تم میں سے جو ایسا کرتا ہے، کیسا کہ بعض کو تم عملاتے ہو اور بعض کو تم چھوڑ دیتے ہو، اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کیا ملے گی، رسوائی ہی ملے گی، ذلت ملے گی. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان قوم کو وہ عروج نہیں مل رہا ہے جو عروج ہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھتے ہیں، جو عروج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کا دیکھتے ہیں، جو عروج ہم محمد بن قاسم کا دیکھتے ہیں، جو عروج ہم طارق بن زیاد کا دیکھتے ہیں. کہاں سے ہمیں عروج ملے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کے بعض کو مانتے ہیں، عملاتے ہیں، اور قرآن کے بعض کو ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دنیاوی عذاب کیا ہے؟ دنیاوی عذاب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی رسوائی عطا کریں گے.
وہ بالکل ڈاؤن ہوتے جائیں گے، پست ہوتے جائیں گے، ان کو بلندی نہیں ملے گی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یردون، ان کو دھکیل دیا جائے گا، الی اشد العذاب، یہاں لفظ اشد آیا ہے، بہت ہی زیادہ دردناک اور شدت والے عذاب کی طرف ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو جو بعض کو املاتے ہیں اور بعض کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ تو ہم سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہاں نماز تو پڑھتے ہو لیکن باہر سر سے دوپٹہ ہٹا کر چلے جاتے ہو۔ تم ایک طرف سے کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن دوسری طرف سے آئی بروز بھی نکالتے ہو۔ میں ان چیزوں کا تذکرہ اس لیے چھیڑ رہی ہوں جو کہ ہماری موجودہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں انہیں لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے، انہیں نہیں لگتا یہ کوئی گناہ ہے، وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہیں ان چیزوں میں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شرم و حیا کا پیکر ہم سے چھین لینا بھی ہمارے دشمنان اسلام کی ایک چال ہے، یہ سازش ہے، ان کی پالیسیاں ہیں کہ عورت کو لبرل ہونے کا درس دو، انہیں آزاد ہونے کا درس دو۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ اٹھا تھا، ہے نا، میرا جسم میری مرضی۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ عورت کو اس کی شرم و حیا چھیننے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور ہماری نوجوان لڑکیاں بہت ہی تیزی سے اس کو فالو کر رہی ہیں۔ کتنی تیزی سے اس کو فالو کیا جا رہا ہے، کاش کی اتنی تیزی قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے ہوتی۔ کتنی تیزی سے فیشن کی طرف ہماری دنیا، ہماری نوجوان لڑکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہاں کوئی فیشن نہیں نکلا تو ہماری نوجوان مسلمان لڑکیاں خصوصاً بڑھ چڑھ کر اس میں آگے حصہ لیتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت مد نظر رکھیں، اس آیت کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا دیں کہ میں اس زمرے کے اندر نہیں آنی چاہیے کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو تم انکار کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر رسوائی اور قیامت کے اندر کیا عطا کریں گے؟ شدت والا عذاب عطا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد عمل کا جہاں تک تعلق ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حکم بالقرآن اور ہے اقامت ما انزل من القرآن۔ حکم بالقرآن کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہے قرآن کے ذریعے سے ہر چیز کا حکم کرنا، ہر بات کا حکم، ہمیں ہر بات کا فیصلہ کس سے کرنا ہے؟ قرآن پاک سے کرنا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہمیں رجوع کہاں کرنا ہے؟ الی القرآن، ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف، ہمیں کسی اور سے فیصلہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قرآن پاک کے ذریعے سے حکم کریں گے، ہم قرآن پاک سے اپنا فیصلہ مانگیں گے۔ یہ میں عمل کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ قرآن پاک، میری آواز کلیئر ہے؟ میری آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک ٹھیک۔ تو عمل کی جہاں تک بات ہے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم بالقرآن میں سورہ مائدہ کی آیات کوٹ کرتے ہیں، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو قرآن پاک کے ذریعے سے، قرآن پاک کے احکامات کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ پھر ریپیٹڈ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی تو ظالم لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظالم وہ ہے، ظالم یہ ہے، لیکن سب سے پہلے خود پہ تو غور کریں، کہیں میں ہی ظالم تو نہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے معاملات کا فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگ کیا ہیں؟
یہ ظالم ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کافر ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے ریپیٹڈ یہ بات فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ. یہی تو منافق لوگ ہیں جو ایک طرف سے کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم میں منافقت کا ہم میں منافقت کا ایٹریبیوٹ آ جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم منافق کو دیکھیں گے، سورۃ البقرہ آپ نے بہت اچھے سے پڑھی ہوگی، یا جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی آپ سورۃ البقرہ کو بہت خوبی سے پڑھیں. سورۃ البقرہ میں منافقین کے بارے میں کیا فرمایا جاتا ہے کہ منافق جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو ہی نکلتے تھے کافروں سے ملتے تھے اور کافروں سے کیا کہتے تھے؟ نہیں، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. یہ کیا، اگر ہم تو قرآن پاک اگر ہم سمجھ حاصل، یہی میں بات کہتی ہوں، سمجھ حاصل ہونے کی، اگر ہم اس بات پر تدبر کریں گے کہیں ہمارا جو رول ہے، پارٹ پلے ہے، وہ بھی ایسا ہی تو نہیں ہے، ہم میں منافقت والی صفت تو نہیں ہے. ہم دکھاتے کچھ ہیں، ہم کرتے کچھ اور ہیں، ہم کہتے کچھ اور ہیں لیکن دلوں کے اندر کچھ اور ہے. یہاں سے زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود سر سے لے کر جسم کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ہی نہیں. میں پردے کی بھی بات کر رہی ہوں، انشاءاللہ پردے پہ بھی ایک کمپلیٹ ٹاپک ہوگا، لیکن میں کچھ چیزیں اس کے ساتھ ٹچ کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے ہم بعض پر ایمان اور بعض پر انکار کرنے والے بن جاتے ہیں. ہماری بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں نام پوچھو تو مسلم نام، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک دیکھو تو پہچان ہی نہیں آتی ہے یہ مسلم ہے یا یہ نان مسلم ہے، کیونکہ مسلمان کا کردار ایسا. تو اسی طریقے سے جو اقامت ہے ما انزل من القرآن، ہمیں ہر جگہ پر سب سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے دین کو قائم کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اپنے گھروں کے اندر اور گھروں سے باہر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے. تو لاسٹ والا جو پوائنٹ ہے عمل کی، جہاں پر میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ان ساری باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ایئرز میں جو قرآن پاک کو پھیلانے کا کام کیا، جہاں جو آخری حق ہے تبلیغ کا، قرآن پاک کے پھیلانے کا حق، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف دیکھیں گے، آپ غور کیجئے کہ اس قرآن پاک کو پھیلانے میں ان کی راہوں میں پھول نہیں بچھائے گئے، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، ان کا خون جذب ہوا ہے اس زمین میں اس قرآن پاک کو قائم کرتے کرتے، اس دین کو، اس دین کی اقامت کے لیے. پھر میں تھوڑا سا غور کرتی ہوں اپنے آپ پر، ہم سب اپنی جگہ پر اپنے آپ پر غور کریں اور دیکھیں کیا ہم نے کبھی بھی اتنی سی سختی اٹھائی، اتنی سی تکلیف اٹھائی قرآن پاک کو قائم کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں؟ کیا ہم نے کبھی بھی تھوڑی سی تکلیف اٹھائی؟ ہمیں فیس کرنی پڑی کوئی سختی؟ کیا ایسا ہے کہ آپ نے سر پر دوپٹہ رکھا اور آپ کے سر پر گولی رکھی گئی؟ کیا ایسا ہے کہ آپ نے ابیا پہننا سٹارٹ کیا اور آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا؟ میں زیادہ دور جانے کی آپ کو بات نہیں کر رہی ہوں. اگر آپ میں سے کسی نے زینب الغزالی رحمت اللہ علیہ کی بک پڑھی ہوگی، آپ دیکھ لیجئے کہ اس دین کو قائم کرتے کرتے، یہ 19th اور 20th سینچری کی بات ہے، میں 1400 سال پہلے کی بات نہیں کر رہی ہوں. آپ زینب الغزالی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ لیجئے، انہیں برفیلے کنویں میں دھکیل دیا جاتا تھا، لیکن اس برفیلے کنویں کے اندر اتنا سا ان کا اس باہر ہوتا تھا، اتنا سا پورشن، باقی پورا جسم اس برف کے پانی میں ہوتا تھا،
لیکن وہ پھر بھی آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھا کرتی تھی. اور کتنی تیزی سے، کتنی آسانی سے ہماری نوجوان نسل نماز کو چھوڑتی ہے. کیا کسی نے تکلیف اٹھائی نماز کو قائم کرنے میں؟ کیا کسی نے تکلیف اٹھائی پردے کو قائم کرنے میں؟ ہم ایکسکیوزز دیتے ہیں، جون کا مہینہ ہے، گرمی ہوتی ہے. ہم ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ گرمی ہے، ہم عبایا نہیں پہن سکتے، ہم پردہ نہیں کر سکتے. ارے ان کی طرف دیکھ لیجئے، اسلام کی پہلی شہید خاتون، ان کی طرف دیکھ لیجئے. کس تپتی ریت پہ ان کو دن بھر رکھا جاتا تھا اور تب بھی کہتی تھی اللہ احد، اللہ احد. تو میں صرف تکلیف کے پہلو کی طرف دھیان دلاتے ہوئے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں. ہم تو کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے، ہمارے لیے تو کوئی مشکلات ہیں ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم بآسانی کیا کرتے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. پھر بھی ہم بآسانی قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ رہے ہیں. تو لہذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان باتوں کو نہ صرف آپ سننے تک محدود رکھیں، بلکہ ان پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. تو جہاں تک آخری حق ہے وہ ہے قرآن پاک کی تبلیغ کرنا، قرآن پاک کو پھیلانا. تو اللہ تبارک و تعالی کہ اس کلام کے بارے میں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت سی حدیث فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسی حدیث کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ واقعی ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ اگر ہم قرآن پاک کی تعلیم کو سیکھیں اور سکھائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بخاری شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کو سکھائے. اور اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کلاسز سٹارٹ ہوئی ہے کہ ہم سب سیکھنے والے بنے اور سکھانے والے بنے. خیرکم، میں نے پہلی آیت میں کہا تھا کہ کمپیریٹو ڈگری اور سپرلیٹو ڈگری، وہاں پر کیا آیا تھا خیرم من، وہ کمپیریٹو تھی. اور یہاں پر خیرم آیا ہے لیکن من کے ساتھ نہیں، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. دیٹ مینس اس شخص سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. تو اسی سیکھنے اور سکھانے کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. جتنے بھی سٹیپس آئے ہوئے ہیں تو میں اس ٹاپک کو اب کنکلوژن کی طرف لینا چاہتی ہوں، لیکن کنکلوژن میں لینے سے پہلے میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلی بات، جو ہم میں سے جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، پوائنٹ نمبر 1، ہمارا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول چینج ہونا چاہیے. وہ معمول کیسا کہ بس ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر ضروری پڑھنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم علم تجوید کو سیکھیں. اور تیسرا پوائنٹ ہم عربی زبان کو سیکھیں. اور عربی زبان کو سیکھنے کے بعد ہم قرآن پاک کی آیاتوں پر غور و فکر کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر ہماری جو سب سے بڑھ کر کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کر دیں. آپ سب، میں، آپ، ہم مل کر اپنے آپ پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ بینگ اے مسلم گرل، کیا میں واقعی ان تقاضوں کو پورا کرتی ہوں؟ کیا میں واقعی ہوں بھی مسلمان یا نہیں؟ جو میں کہتی ہوں کیا میری وہ اپیئرنس وہ ثابت کرتی ہے؟ اگر نہیں تو ضرورت ہے کس چیز کی کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اس سے پہلے کہ موت ہمیں اپنی آغوش میں لے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، ہے نا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ان پوائنٹس کو نہ صرف سننے تک محدود رکھیں گے، قرآن پاک کے ان تمام حقوق کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. تو آپ دیکھنا، جیسے کہ پچھلی بار بھی شگفتہ نے یہ بات کہی تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی اس قرآن کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ عزت فلاں جاب میں ہے، عزت فلاں فلاں چیز میں. ارے نہیں، حقیقی عزت قرآن پاک پر عمل کرنے میں ہے، حقیقی عزت دین اسلام پر چلنے میں ہے، حقیقی عزت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اور فدائی بننے میں ہے. تو آپ پھر محسوس کریں گے کہ واقعی آپ کے دلوں کو اطمینان ملے گا جب ہم قرآن پاک پر عمل کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری آنے والی زندگی کو مکمل قرآن پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو اب